نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرا آج بھی سعد کامران صاحب سے مناظرہ ہے۔ آج وہ اپنے جواب دعویٰ پر دلیل پیش کریں گے۔ پہلے یہ مناظرہ ان کی ٹائم لائن پر ہی ہونا تھا، تو چونکہ میرے فیس بک والوں نے مجھے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے تو میں 27 سپتمبر تک کوئی پوسٹ نہیں لگا سکتا، اپنی ٹائم لائن سے کوئی چیز شیئر نہیں کر سکتا، تو اس لیے میں اپنی ٹائم لائن سے نہیں آ سکا، اور میں نے سعد کامران صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ میرے پیج پر ہی ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دوسری تو کوئی صورت نہیں نظر آ رہی۔ تو سعد کامران صاحب کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے جی آپ کی پیج سے ہی ہو جاتے ہیں، تو ابھی اسی لیے میں اپنے پیج سے لائیو آؤں۔ اچھا ہاں جی، میں لائیو آ گیا ہوں، میرے دوسرے فیس بک پہ مسئلہ تھا، میں نے یہاں پہ بھی لائیو، میں اپنے پیج سے آیا ہوں، وہ کوئی مسئلہ آ رہا تھا فیس بک آئی ڈی پہ، میری آئی ڈی پہ مسئلہ آ رہا تھا، میں اپنے پیج پہ لائیو آ گیا ہوں۔ ہاں جی میں بھیج، چلیں ٹھیک ہے، ضرور ان شاء اللہ میں ضرور بھیجتا ہوں۔ ہاں جی میں نے بتا دیا ان کو، میں نے بتایا ہے۔ اوکے حافظ، جزاک اللہ، حافظ۔ السلام۔ جی سعد کامران صاحب، میں لائیو آیا ہوں جناب، میں پیج پر لائیو آیا ہوں۔ مجھے تو شو نہیں ہو رہا، لنک اس کا بھیجیے، میں آپ کو، میں پھر اس پہ لائیو آ سکتا ہوں۔ چلیں میں آپ کو ابھی لنک سینڈ کرتا ہوں۔ یار آپ میسیج دیکھتے نہیں ہیں، میں نے آپ کو میسیج، ایک جری اللہ نے لہرایا علم اسلام کا، بج رہا ہے ہر طرف ڈنکا اب اس کے نام کا۔ ایک جری اللہ نے لہرایا علم اسلام کا، بج رہا ہے ہر طرف ڈنکا اب اس کے نام کا۔ مرد فارس اور احیائے شریعت زندہ باد۔ سعد کامران صاحب کی ریکویسٹ آ گئی ہے، میں نے ایکسیپٹ کی ہے۔
जी जी साद कामरान साहब, आपको कॉल पे लिया, आप सबकी हेडिंग लिखा आ रहा है। जी जरीउल्ला साहब, अब जो है ना ये सारी आवाजें बंद कर ले मेरी तो इंशाल्लाह मैं। सारी आवाज़ें बंद कर दी हाँ हैं। जी, तो अब जो 5 मिनट आपके हैं गुफ्तगू का आगाज करते हैं। तो आपके 5 मिनट हैं वो उसमें आप बोलें, फिर उसके बाद मैं उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। ये सर 5 मिनट आज आपके शुरू होने हैं, जवाब दवा आपके, दलील आपने देनी, 5 मिनट आज आपके शुरू होने हैं। अच्छा 5 मिनट मेरे हैं, जी सर। ठीक हो गया। एक सेकंड जरा। अच्छा साद कामरान साहब, एक बात सुने जरा ध्यान से, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, ये मुनाजरे से हट के बात है यार। कल आपने मुझे, सही बात है, मैं गुफ्तगू कर रहा था, मैं बात कर रहा था, तो जब मेरी बात शुरू हुई थी आपने कहा था 9 से लेकर 13 तक 5 मिनट हो गए हैं। तो मैंने चूंकि ध्यान नहीं दिया, तो 9 से 13 तक आपने 5 मिनट पूरा करके चुप करा दिया मुझे, और बाद में मुझे पता लगा कि 9 10 11 बना, वो तो 5 मिनट पूरे हुए नहीं थे, वो तो 4 मिनट, मुझे अब कई दफा 4 4 मिनट में चुप करवाते रहे हैं। जरा इंज ना जरीउल्ला करे करो, साहब, 5 मिनट पूरे नहीं बोला नहीं दिया करो। जरीउल्ला साहब ऐसे नहीं हुआ, बल्कि 9वां मिनट एक हो गया, 10वां दूसरा हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैं नामा एक बताता नहीं हूँ हुआ, ना, नामा एक नहीं हुआ, 9 से इसलिए मैंने 10 एक आपको हुआ। 5 मिनट बाद कैसे रोका वो मैं बता रहा हूँ कि 9वां मिनट पहला हो गया, अच्छा 10वां दूसरा हो गया, 11वां तीसरा हो गया, 12वां चौथा और 13वां पांचवा हो गया। तो इसलिए 5 मिनट के बाद आपको रोका है वो मैंने। रोक, नहीं 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 नहीं, वो रोका इसलिए था आपने, बिल्कुल, लेकिन नामे को शामिल करें ना, 9 से 10 1 मिनट हुआ ना, 10 से 11 2 मिनट हुए, 11 से अच्छा 12 जरीला साहब, ये 3 मिनट छोटी हुए, 12 मोटी से 13। छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, इन पे गुस्से ना किया करें। आज हम अपने गुफ्तगू नहीं नहीं नहीं, गुस्सा नहीं हो रहा, गुफ्तगू का आगाज मैंने तो करते बड़े हैं। प्यार से बात की, बड़े वो मजाकिया रंग में बात की है। ठीक है, गुफ्तगू का हम आगाज करते हैं। जी जी जरूर। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जो बात आपसे करना है अपने कीदे पे, मैंने जो, अब आपने बात नहीं करनी, आपकी बात, आपका टाइम शुरू हो गया। मेरा अब टाइम शुरू हो गया, अब आपने बात नहीं करनी। मैं अपने सुनने वालों को बताता चलूं कि हमारा अकीदा यानी मुसलमानों का अकीदा ये है कि यहूदी जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ना चाहते थे, गिरफ्तार करना चाहते थे, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के हाथों से बचा कर अपनी तरफ उठा लिया था, और कुर्बे क़यामत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। ये हमारा अकीदा, ये है हमारा दावा, ये है कि ये जो अकीदा है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ा और नुज़ूल का, ये अकीदा जब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और दुनिया से आपकी वफात हुई है, उस वक़्त से लेकर आज तक, बल्कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब तक पीछे चले जाएं, तो मुसलमानों का यही अकीदा है। तो जो अकीदा शुरू से मुसलमानों का चला आ रहा हो, तो वो तवातर से साबित होता है। तवातर किसको कहते हैं और तवातर पे ईमान रखना कैसा है, ये इसकी मैं वजाहत मिर्ज़ा साहब की तहरीरात से भी कर दूंगा। लेकिन बहरहाल तवातर का अकीदा ये तवातर से चला आ रहा है और तवातर से ये बात साबित है। और तवातर जो है ये कुरान पाक हदीस मुबारक के ऊपर ही वो अकीदा तवातर पाया जाता है। ये मैं इस वक्त आपको ना तवातर के बारे में तो थोड़ा, ये मिर्जा साहब की किताब है जी, रूहानी हज़ाइन की जिल्द 14 है और सफ़ा उसका 298 है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने लिखा है कि हमें, ये तवातर के बारे में कह रहे हैं, कि हमें इस बात को अव्वल दर्जे की दलील करार देना चाहिए कि एक कौम बावजूद हजारों और लाखों अपने अफराद के एक बात पर मुत्तफिक हो। ये जरूला साहब शोर बड़ा आ रहा है, आपकी मेहरबानी होगी आप जरा शोर कम करें जरा। मेरी तरफ शोर तो नहीं आ रहा? अच्छा जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। मैं इसी पे अपनी बात रोक रहा हूँ फिर। अभी बोलिएगा जी नहीं। जी। जी जी हो गया आपका? अब बोलिए। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि मुसलमानों का जो अकीदा कि अल्लाह ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया था, कुर्बे क़यामत उनका नजूल होगा, ये शुरू से जब से इस्लाम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में है, आपकी वफात हुई है, तो उसके बाद ये मुसलमानों में शुरू से चला आ रहा है अकीदा। यानी ये अकीदा तवातर के साथ साबित है। तो जो चीज अकीदा शुरू से चला आ रहा है उस पर दलील नहीं तलब करते, बल्कि जो बंदा नया अकीदा बनाता है दलील उसके जिम्मे होती है। तो बहरहाल असूली तौर पर तो मेरे जिम्मे ये दलील पेश करना नहीं है कि मैं दलीलें पेश करता रहूं, क्योंकि ये अकीदा शुरू से चला आ रहा है, तवातर से चला आ रहा है। और तवातर के बारे में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने लिखा है, उनकी किताब है रूहानी हुसैन, उनकी जिल्द 14 है
صفحہ 298 کتاب ایام الصلح ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ ہمیں اس بات کو اول درجے کی دلیل قرار دینا چاہیے کہ ایک قوم باوجود ہزاروں اور لاکھوں اپنے افراد کے ایک بات پر متفق ہو۔ اور پھر مرزا صاحب نے ایک اور بات لکھی ہے، ان کی کتاب ازالہ اوہام حصہ 2 صفحہ 556 ہے، جو کہ روحانی ہدایت کی جلد 3 صفحہ 399 پر یہ بات لکھی ہے کہ تواتر ایک ایسی چیز ہے۔ یہ میں تواتر کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا نا، تو تواتر کے بارے میں مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ تواتر ایسی چیز ہے کہ اگر غیر قوموں کی تاریخ سے بھی پایا جائے تو تب بھی ہمیں قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس کے بعد مرزا صاحب جو ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بارے میں لکھتے ہیں کہ پس کمال، یہ کتاب ان کی یہی روحانی ہدایت ہے، جلد 3 صفحہ 400 ہے، اس پہ لکھتے ہیں کہ پس کمال درجے کی بد نصیبی اور بڑی باری غلطی ہے کہ یک لخت تمام حدیثوں کو ساقط الاعتبار سمجھ لیں، اور ایسی متواتر پیش گوئیوں کو جو خیر القرون میں ہی تمام ممالک اسلام میں پھیل گئی تھی اور مسلمات میں سے سمجھی گئی تھی بمد موضوعات داخل کر دیں۔ آگے لکھ رہے ہیں کہ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ مسیح ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اول درجے کی پیش گوئی۔ میں نے ثابت کیا کہ سید تواتر کا انکار، مرزا صاحب آگے لکھ رہے ہیں کہ روحانی ہدایت کی جلد 13 صفحہ 206 ہے کہ تواتر کا انکار کرنا گویا اسلام کا انکار کرنا ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کے بارے میں امت مسلمہ کا تواتر ہے۔ اور مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ روحانی ہدایت کی جلد 22 ہے، صفحہ 152 ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی یہی عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو میری بات سن رہے ہیں وہ نوٹ کر لے۔ اچھا، یہ ساری باتیں تو ہو گئیں تواتر کے بارے میں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے تواتر کے بارے میں کیا کہا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے وہ تواتر سے ثابت ہے۔ اب میں ایک اور بات آپ کو پیش کر دوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ لکھا ہوا ہے اپنی کتاب ملفوظات ہے، ان کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ 579 ہے، کہ 13 صدیوں عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ سمجھتے تھے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اب دوسری بات میں بتاتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ مان لو۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے ان کی اس کی جلد 2 ہے، صفحہ اس کا 463 ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پچھلی صدیوں میں قریباً سب دنیا کے مسلمانوں میں مسیح علیہ السلام کے زندہ ہونے پر ایمان رکھا جاتا تھا، وہ بڑے اور نہیں کہہ سکتے کہ وہ مشرک فوت ہوئے، وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ تو یہ جناب ہمارا جو عقیدہ ہے قرآن پاک سے، حدیث ساتھ کامران صاحب آپ کا ٹائم ختم ہو اور گیا۔ تواتر سے ثابت ہے۔ ساتھ کامران صاحب آپ کا ٹائم جی ختم ہو گیا۔ جناب۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کامران صاحب سے گزشتہ 3 روز سے مناظرہ چل رہا ہے وفات مسیح علیہ السلام پر۔ پہلے 3 دن میرے دعوے پر بحث ہوتی رہی، میں نے اپنے دعوے کی دلیل دی، قرآن پاک میں نے رکھا، میں نے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھی، اس کے بعد میں نے لغات سے حوالے پیش کیے۔ تو اس کا جواب دینے کے بجائے، قرآن کی آیت پیش کرنے کے بجائے، قرآن سے رد پیش کرنے کے بجائے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رد پیش کرنے کے بجائے، لغت سے کوئی حوالہ پیش کرنے کے بجائے مرزا صاحب کی کتابوں کی طرف چلے گئے، اور وہ مرزا صاحب کی کتابیں جن کو یہ حجت بھی نہیں مانتے، تو مرزا صاحب کی کتابوں سے بھی انہوں نے ادھورے اور آدھے حوالے پیش کیے، اور اس کی بھی میں اس میں وضاحت کر چکا ہوں۔ تو چونکہ آج چوتھا دن تھا اور آج ان کی ٹرم تھی کہ انہوں نے اپنے جواب دعوت پر دلیل پیش کرنی تھی، تو جواب دعوت پر دلیل تو کجا، یہ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکے سوائے اس بات کی کہ یہود جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو اس لیے یہود عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قتل سے بچا کے آسمان پر اٹھا لیا۔ تو گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو قتل ہونا چاہے، مخالف کرنا چاہے تو گویا اللہ تعالیٰ آسمان پر اٹھا لیتے ہیں۔ تو میں یہ اس بات کی یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ جو تھے کفار مکہ تھے وہ قتل کرنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے واللہ یعصمک من الناس کا۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ جو قتل کرنا چاہتے تھے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس بہا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آسمان پر اٹھا لیا؟ تو آپ اگر اس کے جواب میں یہ کہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کو آسمان پر اٹھا دیا گیا، تو وہ آپ کے ذمہ پیش کرنا، وہ آپ پیش کریں۔
کیونکہ آپ نے اپنے ٹرم میں قرآن پاک کی کوئی ایک آیت پیش نہیں کی، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک حدیث بھی پیش نہیں کی. تو پھر یہ بات یہ کہتے ہیں کہ تواتر کی یہ توضیح بیان کر رہے تھے، تواتر کے بارے میں یہ بات بیان کر رہے تھے. تو مرزا صاحب نے انہوں نے مرزا صاحب کی کوئی ایک بھی تحریر پیش ایسی نہیں کی کہ جو مرزا صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں لکھی ہے. تو وفات کے بارے میں مرزا صاحب نے اپنی کتاب ایام الصلاح میں یہ بات لکھی تھی کہ ہمارے دعوے کی بنیاد ہی عیسیٰ کی موت ہے. یہ ایام الصلاح میں یہ بات موجود ہے. اور پھر مرزا صاحب نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں بھی اس بات کی وضاحت کی تھی کہ پرانی صدیوں میں کچھ ایسے گزشتہ لوگ بھی گزرے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل تھے، انہوں نے وہ حوالہ بھی نہیں پڑھا. اچھا، اس کے بعد پھر مرزا صاحب نے ازالہ اوہام میں بڑی تفصیل سے وضاحت کی اس بات کی کہ فلاں مفسر نے، فلاں مجدد نے انی متوفی کا یہ ترجمہ کیا، یہ معنی بیان کیا. اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ تواتر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو شروع سے ایک چیز چلتی آ رہی ہو. تو مرزا صاحب نے ایک بات بڑی پیاری اپنی کتاب میں بات بیان کی. میں یہاں پر انہیں کی بات کو یہاں ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ساتھ کامران صاحب جو ہیں تو قرآن پاک کی طرف آئے نہیں بالکل بھی. تو مرزا صاحب ایک بات کی وضاحت کرتے ہیں. مرزا صاحب لکھتے ہیں کسی صحیح مرفوع متصل سے ثابت نہیں کہ عیسیٰ آسمان سے نازل ہوگا. یہ مرزا صاحب اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 47 پر لکھتے ہیں. اس کے بعد پھر مرزا صاحب اپنی کتاب میں ایک بڑا زبردست چیلنج دیتے ہیں. وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر اسلام کے تمام فرقوں کی حدیث کی کتابیں تلاش کرو تو صحیح حدیث تو کیا کوئی وضعی حدیث بھی ایسی نہیں پاؤ گے جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے تھے اور پھر کسی زمانے میں زمین کی طرف واپس آئیں گے. اگر کوئی ایسی حدیث پیش کرے تو ہم ایسے شخص کو 20,000 روپیہ تک تاوان دے سکتے ہیں اور توبہ کرنا اور اپنی تمام کتابوں کو جلا دینا اس کے علاوہ ہوگا. جس طرح چاہیں تسلی کر لیں. روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ 225 اور 226 حاشیہ. یہ اگر تواتر کی آپ بات بیان کریں کہ تواتر سے یہ مراد ہے کہ ایک چیز جو شروع سے چلتی آ رہی ہو تو شروع سے چلانے کے لیے آپ کو یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلانا پڑے گا. کہ آپ ایک سلسلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انقطاع کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ چل ہی نہیں ہے. آپ یا پھر یہ پیش کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہو کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام بجسم عنصری زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں اور آئندہ کسی زمانے میں وہ بجسم عنصری زندہ آسمان سے واپس آئیں گے. قرآن پاک کی کوئی ایک آیت پیش فرما دیں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک فرمان پیش فرما دیں، میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں گا. پھر اب یہ کہتے ہیں کہ ابن مریم کے بارے میں مرزا صاحب نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں اس بات کو لکھا کہ ابن مریم کی جو روایات ہیں وہ متواتر سے ہیں، یعنی تواتر کا درجہ ان کو حاصل ہے. یہ آپ نے حوالہ پیش نہیں کیا بلکہ آپ حوالہ 13ویں جلد کی طرف چلے گئے ہیں. اب تواتر کی بات میں یہ کرتا ہوں کہ مرزا صاحب نے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی بابت یہ بات بیان کی ہے کہ ان کا نزول ہوگا، اس نزول کی تشریح اور توضیحات بھی بیان کر دی ہیں کہ وہ نزول جو ہوگا وہ کسی اور مسیح کا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے لفظ استعمال ہوا وہ رسول الی بنی اسرائیل ہیں، یعنی وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والے مسیح کے متعلق لفظ استعمال کیا وہ امامکم منکم سے استعمال کیا کہ آنے والا جو مسیح ہے وہ امامکم منکم کہ تم میں سے تمہارا مسیح ہوگا. اور منکم کی صراحت قرآن پاک میں موجود ہے کہ منکم سے مراد اسی امت میں پیدا ہونا ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 پہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو زمین میں نیک اعمال بجا لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں ضرور خلیفہ آپ بنائے کا گا. ٹائم ہو تو گیا منکم صاحب، میں آپ کا صراحت ٹائم ہو موجود گیا. ہے. میرا ٹائم ختم ہو گیا، جو میں بات کرنے لگوں یہ ٹائم کی حد کیا ہے. آپ نے اب نام مرزا صاحب کا لینا تو مرزا صاحب کہہ کے آپ نے نام لینا. آپ نے مرزا قادیانی، کیونکہ میں آپ کے اکابر کا نام اگر لیتا ہوں تو صاحب کے نام سے لیتا ہوں تو یہ آپ قادیان مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، تو اس لیے ہم ان کو اسٹارٹ کر کے مرزا قادیانی کہتا ہوں یا مرزا غلام احمد قادیانی کہیں کہتا لیکن ہوں. صاحب بھی لکھے نا. اچھا آگے چلیں. صاحب دیکھیں صاحب کہنا کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ میں ان کا نام لے رہا ہوں تو یہ آپ نے مجھے چلے میں کہہ بھی آپ سکتے کے ہیں کہ اکابر کو صاحب نہیں صاحب کہوں. کہیں ٹھیک یا ہے نہ کہیں. ٹھیک ہے اوکے. اب میرا ٹائم شروع ہے تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے وہ تواتر سے ثابت ہے. اور تواتر کے بارے میں مرزا غلام احمد کہ تواتر کا انکار کرنا گویا کہ اسلام کا انکار کرنا ہے. یہ میں ان کو حوالہ دکھا دیتا ہوں کیونکہ بغیر حوالے کے جو ہے نا یہ بات مانتے نہیں ہیں. یہ میں سامنے آپ کے رکھتا ہوں کہ یہ بعد میں یہ نہ کہیں جی یہ مولوی صاحب نے جو قرآن سے بات نہیں کی، حدیث سے بات نہیں کی، چلے ہیں. میں آپ کو پہلے بتا دوں تواتر جو ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، قرآن اور حدیث سے ہی وہ عقیدہ جو بنتا ہے اس کو ہی تواتر کہتے ہیں. اچھا جی، یہ
میں موبائل جو ہے اس کو سامنے رکھتا ہوں. یہ دیکھیں جی، یہ کتاب ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 13 ہے اور صفحہ اس کا 206 ہے. یہ نیچے مرزا صاحب کیا لکھ رہے ہیں؟ متواترات سے انکار کرنا گویا اسلام سے انکار کرنا ہے. دیکھ لیں، متواترات سے انکار کرنا گویا اسلام کا انکار کرنا ہے. ایک حوالہ تو یہ ہے. اس حوالے میں مرزا صاحب صاف کہہ رہے ہیں کہ تواتر کا انکار کرنا اسلام کا انکار کرنا ہے، اور اسلام کا انکار کرنا ظاہری بات ہے کفر ہے. اب یہ ایک اور ان کی کتاب ہے روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ اس کا 400 ہے. یہ دیکھ لیں آپ، جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ 400 ہے. تو یہ جری اللہ صاحب نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ مرزا صاحب نے کہاں پہ کہا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیش گوئی ہے وہ تواتر ہے. تو یہ میں ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ لکھیں، کہہ رہے ہیں کہ تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے، انجیل بھی اس کی مصداق ہے. یہ اوپر بات پڑھ لیں، یہ کہ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ مسیح ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اول درجے کی پیش گوئی ہے جس کو سب نے بالاتفاق قبول کر لیا. اور جس قدر صحابہ میں پیش گوئیاں لکھی گئی ہیں، کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی. تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے. تو یہ جناب حوالہ ہے جو میں نے تواتر کا ان کو پیش کیا ہے کہ تواتر کا انکار کرنا اسلام کا بھی انکار کرنا ہے، اور جو کہ کفر ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی جو پیش گوئی ہے، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تواتر ہے، اس کو اول درجہ حاصل ہے. جو پیش گوئیوں میں سے جو اول درجہ ہے وہ اس کو حاصل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی پیش گوئی ہے. اب ایک اور حوالہ میں پیش کرنا چاہ، ہاں جی، یہ کتاب ہے جی ملفوظات مرزا غلام احمد قادیانی کی. ایک حوالہ میں اس میں سے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ جری اللہ صاحب کو پتا چلے کہ جو 13 صدیوں سے مسلمانوں کا عقیدہ چلا آ رہا ہے وہ 13 صدیوں کے مسلمانوں کا عقیدہ غلط ہو گیا اور مرزا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو گئی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ دیکھ لیں جی، مرزا غلام احمد قادیانی خود کہہ رہے ہیں کہ 13 صدیوں کے جو مسلمان ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ سمجھتے تھے. اب یہ مجھ سے زندہ کا لفظ پوچھیں گے تو زندہ کا دیکھ لیں کہ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ ان کی کتاب ہے، یہ ملفوظات کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کا صفحہ 579 ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ وفات مسیح کا نسخہ. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ہم دلی گئے اور وہاں ہم نے کامران صاحب آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. ابھی تو بات شروع کی ہے جناب. جب آپ کا ٹائم ختم ہوگا تو پھر بات دوبارہ کر لیجیے گا، لیکن اگر آپ نے یہ حوالہ پڑھنا تو میں یہ کوئی حوالہ مسئلہ نہیں. پڑھتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ہم دلی گئے تھے، وہاں ہم نے لوگوں کو کہا کہ تم نے 1300 برس سے یہ نسخہ استعمال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدفون اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ بٹھا دیا. اور پھر آگے جا کے یہ کہہ رہے ہیں، یہ دیکھ لیں جی، کہ اب ایک نسخہ ہم دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ مان لو. تو مرزا صاحب آپ کا نسخہ ہم نہیں مانتے، ہم وہ نسخہ مانتے ہیں جو قرآن اور حدیث کا نسخہ ہے، اور جس نسخے پر 13 صدیوں کے مسلمان عمل کرتے رہے ہیں ہم وہ مانتے ہیں. تو آپ کے نسخے کو ہم نہیں مانتے. یہی میں نے کہنا تھا. جری اللہ صاحب، میں نے اپنی جو بات گفتگو کی ہے اس میں میں نے چند باتیں کی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آپ کی بات ختم ہو چکی. ساتھ کامران صاحب آپ نے حوالہ پڑھنا تھا پورا پڑھ ایک لیا. آخری بات کے بعد آپ کی 5 منٹ. اوکے، کریں کریں. میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ اور آسمانوں پہ اٹھائے جانے کا جو ہے عقیدہ وہ مسلمانوں کا 13 صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور 13 صدیوں سے جو عقیدہ چلا آ رہا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی آ کے اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ عقیدہ غلط ہے اور میرا عقیدہ ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے، اور شرکیہ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی ہے اور دلیل ظنی کی ضرورت نہیں ہوتی، جو کہ ان کے پاس نہیں ہے. تو میں اسی پہ گفتگو ختم کرتا ہوں. جری اللہ صاحب آپ بات کریں، اس کے بعد اگلے پھر 5 منٹ میں کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، آپ نے غور سے سن لیا اور بڑے تسلی سے اور بڑے انہماک سے آپ نے ساتھ کامران صاحب کی بات سن لی ہے کہ ان کے پاس قرآن کریم سے کوئی ایک بھی آیت نہیں ہے جو کہ آپ یہ جواب دعویٰ کی دلیل میں پیش کر سکیں کہ میرا جواب دعویٰ یہ ہے اور اس کی دلیل یہ قرآن کریم ہے.
ان کے پاس احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک بھی حدیث نہیں ہے جو یہ پیش کر سکیں کہ دیکھیں جی عیسیٰ علیہ السلام جس میں زندہ آسمان پر چلے گئے، یہ چلے گئے باقی لوگوں کی طرف۔ اب میں قرآن پاک سے کچھ آیات پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کرتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، ایک منٹ رکیے گا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک بات بیان فرماتا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث، کہ ہم نے بہترین حدیث نازل کی ہے، یعنی بہترین بات نازل کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ جاثیہ میں فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، بس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمَ، یقیناً یہ قرآن وہ چیز ہے جو ہدایت دیتا ہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے شروع میں فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ قرآن پاک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث، کہ یہ بہترین حدیث ہے۔ میں آپ کو قرآن کی طرف لا رہا ہوں، میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف لا رہا ہوں۔ آپ مجھے کہتے ہیں بات کی طرف، آپ نے ایک بات کی کہ متواتر اسے کہتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، تو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کے لیے آپ کو میرے پیارے عزیز قرآن سے دلیل دینی پڑے گی، آپ کو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دلیل دینی پڑے گی کہ دیکھو جی فلاں آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے کہ جناب ہم نے ان کو آسمان پر اٹھا دیا۔ آپ قرآن پاک سے کوئی ایک دلیل پیش فرما دیں، کوئی ایک آیت پیش فرما دیں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا جو آپ اپنے اکثر لیکچرز میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں قرآن پاک میں سینکڑوں آیات ہیں، میں سینکڑوں کا مطالبہ نہیں کرتا، میں 20 کا مطالبہ نہیں کرتا، میں 10 کا مطالبہ نہیں کرتا، 5 کا نہیں کرتا، صرف ایک آیت پیش فرما دیں عیسیٰ علیہ السلام کو بجسم انصری زندہ آسمان پر جانے کی، میں آپ کی بات مان کے مناظرہ ہار جاؤں گا۔ آپ کو ایک احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کر دیں، میں آپ کی بات مان لوں گا۔ اس کے برعکس میں آپ کو پھر سامعین کرام، میں یہاں پر مرزا صاحب کا پھر دوبارہ ایک موقف سامنے رکھتا ہوں۔ مرزا صاحب یہ بات بیان کرتے ہیں کہ قارئین کرام اس تحریر پر اعتراض، اگر اسلام کے تمام فرقوں کی حدیث کی کتابیں تلاش کرو، اگر اسلام کے تمام فرقوں کی حدیث کی کتابیں تلاش کرو تو صحیح حدیث تو کیا کوئی وضعی حدیث میں نہیں پاؤ گے۔ کامران صاحب وضعی حدیث میں نہیں آپ کے پاس بھی ایسی نہیں پاؤ گے جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ جسم انصری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے تھے اور پھر کسی زمانے میں زمین کی طرف واپس آئیں گے۔ اگر کوئی ایسی حدیث پیش کرے تو ہم ایسے شخص کو 20,000 روپیہ تک تاوان دے سکتے ہیں۔ ساتھ کامران صاحب 20,000 روپے کا مطلب ہے آج کل کے دور کے کھربوں روپے، اور توبہ کرنا اور اپنی تمام کتابوں کو جلا دینا اس کے برعکس ہوگا۔ سامعین کرام، یہ مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام وہ شخص ہیں جن کے بارے میں علماء یہ کہتے تھے کہ اس شخص کا دعویٰ جھوٹ ہے، اور وہ اپنے دعوے میں اس طرح استقلال سے یہ بات بیان کر رہا ہے، اس طرح مضبوط دلیل یہ بات بیان کر رہا ہے کہ اگر کوئی ایک حدیث بھی پیش کر دے مخالف تو وہ اپنی ساری کتابوں کو جلا دیں گے، توبہ بھی کر لیں گے، 20,000 روپیہ تاوان بھی دے دیں گے، اور قرآن پاک سے بھی کوئی ایک آیت پیش فرما دیں، کوئی ایک آیت پیش کر دیں جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بجسم انصری زندہ آسمان پر چلے گئے، کوئی ایک آیت پیش فرما دیں، آپ کی بات میں صرف ہم تسلیم کر لوں گا۔ جبکہ میں نے اپنے مدعی بنا، حالانکہ آپ تواتر کی بات کرتے ہیں، تواتر کے خلاف کیا چیز ہے؟ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، جوانی کی طرف جاتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، یہ تواتر چلتا آ رہا ہے شروع سے آخر تک۔ آپ تواتر سے ہٹ کے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے کر جاتے ہیں، یہ تواتر سے ہٹ کر چیز ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے جسم دیا گیا جو تواتر سے ہٹ کر ہے، یہ تواتر کی خلاف ورزی اور تلاوت کی خلاف ورزی کرنے والا مسلمان نہیں، جو کہ آپ نے حوالہ خود بھی پڑھا ہے۔ تو تواتر سے ہٹ کے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر آپ لے کر جاتے ہیں، تو اس تواتر کی خلاف ورزی کرنے والے کے لیے آپ کو قرآن سے دلیل دینی پڑے گی۔ اور پھر آپ نے یہ بھی اپنے بات میں بیان کی ہے کہ تواتر اس چیز کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، اور پھر آپ عیسیٰ ابن مریم کی بابت بیان کرتے ہیں کہ یہ تواتر سے ثابت ہے۔ تو مرزا صاحب نے اسی کتاب میں ازالہ اوہام میں یہ بات بیان کی کہ اس عیسیٰ ابن مریم سے مراد وہ مسیح نہیں ہے جو رسول الی بنی اسرائیل ہے، بلکہ اس عیسیٰ ابن مریم سے مراد وہ ہے جو امامکم منکم ہے، یعنی تم میں سے تمہارا امام ہوگا۔ آپ عیسیٰ ابن مریم کو بجسم انصری زندہ آسمان پر ثابت کر لو، اتارنے والا کام ہے میرا، میں خود ہی اتار دوں جرلا صاحب ٹائم میں ہو مان گیا لوں آپ گا کا، جی ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے، ٹائم میں ہو مان گیا، لوں گا وہ ٹائم آئیں ہو گے۔ گیا آپ کا۔ جرلا صاحب میں آپ کو یہ بتا رہا تھا اور اپنے سننے والوں کو میں یہ بتا، جو عقیدہ شروع سے چلا آ رہا ہو تو اس پر دلیل نہیں طلب کی جاتی، یہ تواتر سے جو چلی آ رہی ہے، اور یہ بات مرزا صاحب تو تسلیم کر رہے ہیں لیکن جری اللہ صاحب تسلیم نہیں کر رہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی جو پیش گوئی ہے یہ تواتر سے ثابت ہے، اور اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ میں نے انہیں پہلے یہ بات بتائی ہے، تواتر وہی ہوتا ہے
کہ جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہے اور مسلمان اس کے اوپر عقیدہ. اور مرزا غلام احمد قادیانی نے خود یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 13 صدیوں کے مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ سمجھتے تھے. مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے بزرگ اسی عقیدے پہ فوت ہوئے اور پچھلی سب صدیوں کے مسلمان قریباً عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سمجھتے تھے آسمان پر. تو یہ جو بات ہے یہ قادیانی جماعت مان رہی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے, مرزا بشیر الدین محمود نے لکھا ہے, لیکن جری اللہ صاحب کہتے ہیں نہیں جی آپ اس کو چھوڑ دیں. تو جناب 13 صدیوں کے مسلمان پھر اس کا مطلب ہے کافر ہو گئے ہیں, ان کو چھوڑ دیں آپ. 13 صدیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, صحابہ اکرام آتے ہیں, خیر القرون کا دور آتا ہے, کیا وہ سارے مشرک تھے؟ کیونکہ آپ یہی کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو زندہ آسمان پہ ہونے کا عقیدہ اور نزول کا عقیدہ مشرکانہ عقیدہ ہے, تو اگر وہ صحابہ کا عقیدہ تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, تو کیا سارے مشرک ہو گئے؟ مشرک ثابت کرنے کے دلیل قطعی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے. اب میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے قرآن سے کیسے ثابت ہے, کیونکہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں نا جی قرآن سے ثابت کریں, قرآن سے ثابت کریں. تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ وہ ساری یہ قادیانی سن رہے ہیں میری بات کو. جو آیات میں بتاتا ہوں اس کو نوٹ. قرآن کی آیت نمبر 54 ہے, اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اب یہ آیت ہے, جلیلہ صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے, شور بڑا آ رہا ہے, بند کریں اسے. میری طرف سے کوئی آواز, میری تو آواز نہیں آ محسوس ہو رہا ہے نا جناب, آپ بات کریں. اب شور اب بند ہوگا تو میں بات کروں گا نا, میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں. آپ کریں بات کریں. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ قرآن پاک, یہ میں ابھی نئے سرے سے کاؤنٹ ہوگا کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 54 اور 55 یہ 2 آیتیں ہیں. ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ اس یہودیوں کی چال کو ذکر کر رہے ہیں کہ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے تھے وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے. یہ بات جری اللہ بھی مانتا ہے, سارے قادیانی مانتے ہیں, اور مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے تھے. اللہ کہتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ وہ یہود بھی ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیر کر رہے تھے, اور میں اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیر کر رہا تھا. یہودی مارنا چاہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو. اب بات یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہود مارنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں, یہود اس وقت یروشلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو الہام کیا. الہام کیا تھا؟ یا عیسیٰ انی متوفی کا, اے عیسیٰ میں آپ کو پورا اپنے قبضے میں لے لوں گا, ورافعک الیہ, اور آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا, ومطہرک من الذین کفروا, اور آپ کو یہودیوں کی صحبت سے پاک کروں. یہ وعدہ کیا وہاں پہ اللہ نے. کامران صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, آپ نے جو یہ کہا انی متوفی کا میرا ٹائم ہے, آپ کیوں بول رہے ہیں درمیان میں؟ صبر کر لیں, آپ کی ٹرم آ جائے گی. آپ کے سمجھ نہیں آئی, میں کہہ رہا ہوں سمجھ نہیں آئی, آپ نے کیا ترجمہ کیا یہ پوچھ رہا ہوں. جی میں دوبارہ کر دیتا ہوں, دوبارہ میں کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا, اے عیسیٰ میں آپ کو نیند دوں گا, ورافعک الیہ, اور آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا, ومطہرک من الذین کفروا, جب میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا تو آپ کو یہودیوں کی صحبت سے پاک ہو جائیں گے. یہ وعدے کی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے. اچھا ان وعدوں کو پورا اللہ نے کہاں پہ کیا؟ اللہ قرآن میں ذکر فرماتے ہیں کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ. یہ وعد بار بار کٹ رہی ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 157 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ, کہ یہودی آج تک یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وما قتلوہ, کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے تھے, وما صلبوہ, اور نہ ہی یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر سکے تھے. ہوا کیا تھا اس وقت جب نہ قتل کر سکے نہ صلیب دے سکے؟ اللہ کہتے ہیں بل رفع اللہ الیہ, کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا.
کہ جی اپنی طرف اٹھا لیا، تو یہ تو نہیں کہاں لکھا ہوا ہے آسمان میں اٹھا لیا. جرلا صاحب یہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے. کامران صاحب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ اپنی دلیل مکمل کر لیں. میں آپ کو پھر بھی موقع دیتا ہوں، آپ دلیل مکمل کر لیں اپنی، آپ بار کیونکہ مجھے خوشی ہے اس بات کی. بار ڈسٹرب. تو میں نے یہ قرآن پاک کامران صاحب میں نے قرآن مجید کی یہ جی 3 آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جن میں یہ ذکر ہے کہ یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے تھے. اللہ نے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام سے 4 وعدے کیے. پہلا توفیق کا وعدہ، دوسرا رفع کا، تیسرا تطہیر کا، اور چوتھا غلبے کا وعدہ. وعدے 3 ہی تھے اصل میں، چوتھا ان کے پیروکاروں کے ساتھ وعدہ تھا. تو ان وعدوں کو پورا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر دیا. اللہ کہتے ہیں کہ وہ قتل بھی نہیں کر سکے یہودی، مصلوب بھی نہیں کر سکے، بلکہ میں نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا. اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کے بارے میں یہ پوچھیں گے. وہ میں انشاءاللہ اگلی جو ٹرم ہے میری میں اس میں بتاؤں. کامران صاحب آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. میں نے آپ کو اضافی ٹائم دیا، دونوں دفعہ اضافی ٹائم دیا تاکہ آپ اپنی بات مکمل کر سکیں. اچھا، میں اسے یہ کہتا کہ 5 منٹ سے زیادہ گفتگو رکھیں تاکہ بات دونوں آسانی سے کر سکیں. اچھا، ساتھ کامران صاحب پہلے 3 منٹ وہی بات کرتے رہے کہ وہی چیز ثابت ہے جو تواتر اسی کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. میں ان سے پوچھ رہا تھا، 15-20 منٹ گزر چکے ہیں، ان سے یہ پوچھ رہا تھا کہ قرآن و حدیث سے کیا ایسی دلیل، ایسی کون سی دلیل ہے، ایسی کون سی قطعی دلالت آیت آپ کے پاس ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بجسم انصری زندہ آسمان پر چلے گئے ہوں. کوئی ایک آیت پیش فرما دیں. تو انہوں نے قرآن پاک کی ایک ہی اصل میں آیت پیش کی ہے جس میں لفظ رفع کا آیا ہوا ہے. وہی لفظ رفع سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 56 میں ہے، اور وہی لفظ رفع سورۃ نساء میں آیا ہوا ہے. تو اس لفظ رفع سے پہلے لفظ آیا ہوا ہے انی متوفی کا. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 56 میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعک الیہ، تو اس میں یہ معنی کرتے ہیں کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا. ایک تو یہ معنی کرتے ہیں کہ موت دوں گا. اب ہم قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ قرآن پاک موت دوں گے کے متعلق کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ زمر کی آیت نمبر 43 میں فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ اللہ تعالیٰ نفوس کی جو روح قبض کرتا ہے وہ صرف 2 طریقے سے کرتا ہے. ایک موتها، اس کی موت کے وقت، دوسری کرتا ہے والتی لم تمت فی منامها، اس کی نیند کے وقت کرتا ہے. تو نیند کے وقت اللہ تعالیٰ توفیق روح قبض کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 61 میں فرماتا ہے هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ ذات جو رات کو تمہاری روح کو قبض کرتی ہے، نیند دیتی ہے. تو گویا قرآن کریم نے ہی یہ بات بیان کر دی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توفیق کر رہا ہو اور اس میں لیل کا کرینہ ہو، تو وہاں پر لفظ موت کی بجائے نیند آئے گا، اور وہاں بھی نیند کا مطلب قبض روح کمانی آئے گا. تو اس کو آپ نے رد دلیل قرآن سے پیش کرنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں 2 مقامات پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کہ یہ لفظ متوفی، اور دوسرا فلما توفیتنی. ان دونوں آیات میں لیل کا اور نوم کا کسی جگہ پہ کرینہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ ذات جو رات کو تمہاری توفی کرتی ہے. کامران صاحب ذرا ایک میں رکیے گا. السلام علیکم. وہ کہہ رہے ہیں میرے نال گل کرنی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے نال نہیں گل کرنی. جی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں توفی کے صرف اور صرف 2 ہی معنی بیان کیے ہیں، ایک موت اور دوسرا نیند. اور موت کہاں پر آئے گا؟ جہاں پر لیل کا کرینہ اور نوم کا کرینہ نہیں ہوگا. اور نیند وہاں پر آئے گا جہاں پر لیل اور نوم کا کرینہ آئے گا. تو سورۃ آل عمران کے آیت نمبر 56 میں ایک تو آپ نے لیل اور نوم کا کرینہ دکھانا ہے، پھر آپ نے جو اٹھا لینے کے معنی میں یہ کر دیا کہ ان کا جسم اٹھایا جائے گا، ورافعک الیہ میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ جسم اٹھایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک کی آیت نمبر، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 77 میں فرماتا ہے نرفع درجات من نشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے درجات کی صورت میں رفع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات بیان کرتا ہے کہ جس کا چاہتا ہے درجات کی صورت میں رفع کرتا ہے. آپ کہتے ہیں جسم کی صورت میں رفع کرتا ہے. تو یہ ثبوت آپ کے ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کا رفع کرتا ہے، جب اپنے بندے کا رفع کرتا ہے تو اس رفع سے مراد جسم کو آسمان کی طرف اٹھانا ہوتا ہے. یہ آپ نے دلیل پیش کرنی ہے. یہ آپ کے ذمہ 2 سوال ہیں. ایک یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توفی کر رہا ہو اور اس میں لیل اور نوم کا کرینہ نہ ہو تو اس کا معنی نیند ہو.
लैल और नोम का करीना मौजूद हो और उसका मानी मौत हो, जो आपने ये बात बयान की है कि ईसा अलैहिस्सलाम का मतलब ये है कि मैं तुझे नींद दूंगा, तो इसमें चूंकि लैल और नोम का करीना नहीं है, तो इसलिए आपने इसमें कुरान से दलील देनी है कि अल्लाह ताला को ये, अल्लाह ताला कुरान पाक में इस तरह की कोई आयत है मौजूद है तो आपने वो पेश करनी है। रफा के बारे में आपने ये पेश करना है कि अल्लाह ताला अगर अपने बंदे का रफा कर रहा हो तो वहां पर जिस्म की बुलंदी होता है। अगर अल्लाह अपने बंदे का रफा करो, ये आपने आयत पेश करनी है। अल्लाह ताला सूरह मरियम की आयत नंबर 58 में फरमाता है वरफअनहु मकानन अलिया, कि हमने इदरीस अलैहिस्सलाम का बुलंद मकाम पर रफा किया। उसके बाद फिर अल्लाह ताला सूरह आराफ में बिलम बऊर के बारे में, जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुलिम था, जिनको जिसको इल्हाम हुआ करते थे, उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि हम चाहते उसका आसमान की तरफ रफा कर देते, लेकिन वो ज़मीन की तरफ झुक गया। कमरान साहब एक मिनट रुकिए यार, माजरत चाहते हैं, रुकिए। अस्सलाम वालेकुम। चलो चावल ही लाइए, कोई मसला नहीं। जरूला साहब आप मेरा ख्याल है पहले फोन कर लें एक दफा तसल्ली से, फिर उसके बाद आप जो है ना लाइव गुफ्तगू पे आया करें। साथ कमरान साहब, आपको याद होगा पिछली ट्रांसमिशन में आपको 2 दफा फोन आया था, याद होगा आपको ना शायद। मैंने आपसे इजाजत लेके बात की थी, मैंने आपको कहा था मेरा फोन आ रहा है तो मैं होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है वो बताए बगैर तो मैंने गायब हो भी ये कहा जाते कि हैं। सिर्फ एक मिनट रुकिए, माजरत चाहता हूँ। मैंने भी आपको ये कहा कि एक मिनट आपकी रुकिए। बात हो गई या मैं बात शुरू करूँ अपनी? नहीं, नहीं, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। अल्लाह ताला बिरम बहूल के बारे आखिरी मिनट है में वैसे सूरत आपका, आराफ की आयत आखिरी नंबर मिनट है आपका वैसे। वलौ शिअना लरफअनहु बिहा वलकिन्नहु अखलदा इलल अर्ज़ि, कि हम चाहते उसका रफा कर देते, वलकिन्नहु अखलदा इलल अर्ज़ि, लेकिन वो जमीन की तरफ झुक गया। अब बिलम बऊर के मतलब भी अल्लाह ताला कुरान पाक में ये बात बयान करते हैं, जिसमें तमाम मुफस्सिरीन ये बात मानते हैं कि इस जगह पे लफ्ज़ रफा से मुराद जिस्म की बुलंदी नहीं बल्कि रूह की बुलंदी है। रूह का मर्तबा दर्जात बुलंद होने। फिर अल्लाह ताला अंबिया के मतलब फरमाता है कि अंबिया का अल्लाह ताला किस तरह रफा करता है। अल्लाह ताला तीसरे पारे में ये बात बयान करता है कि हमने बाद अंबिया का बाद पर रफा किया, उसमें भी लफ्ज रफा का इस्तेमाल हुआ है। तीसरे पारे की पहली ही आयत है, उसमें भी अल्लाह ताला अंबिया का रफा करने के बारे में बताता है कि अल्लाह ताला अंबिया का रफा करता है। फज़लना बाज़हुम अला बाज़िन व रफ़ा बाज़हुम अला दरजात, ये दरजात के जिक्र में आता है अल्लाह ताला ने उनका दरजात की बुलंदी की। यानी रफा का लफ्ज, रफा का मानी अल्लाह ताला कहता है कि वो दरजात की बुलंदी है। तो अल्लाह ताला खुद इस बात की वजाहत कर देता है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे का वो रफा करता है तो उस रफा में हमेशा दर्जात की बुलंदी होती है। फिर मैं इनसे ये पूछता हूँ कि ये कहते हैं अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। इनकी किताब है, मैं आपको इनकी किताब से एक हवाला पेश करता हूँ। ये अपनी किताब में ये बात बयान करते हैं, कवारिल कहार अलल मुजस्समतुल फुज्जार, इसमें अपनी ये दलील देते हैं। जल्ला साहब ये आपका लिखते टाइम हैं, पूरा हो गया वैसे, वैसे आपका टाइम पूरा हो गया, मैं लेकिन किताबों की हम कुरान की बात कर रहे हैं। वैसे आपका टाइम पूरा हो गया, आपने मेरे से मेरी बात आपका टाइम कहाँ पूरा से हो ले गया ली? ना, मैंने आपको टाइम दिया टाइम था, पूरा हो हवाला गया। हवाला पेश करते आपको टाइम दिया था। चले आप हवाला पेश मैंने कर आपको लें, हवाला पेश हवाला करते पेश बताया कर अगर लें, आप, हवाला पेश कर। चलो शुक्रिया। तो इस किताब में ये अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में ये बात बयान करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की तंज़िया में अहले सुन्नत व जमात की अकीदे, उसमें ये बात लिखते हैं कि किसी मखलूक से जुदा नहीं, यानी खुदा ताला किसी मखलूक से जुदा नहीं, कि उसमें और मखलूक में मुसाफत का फासिला हो। और उसके लिए फिर एक और आगे मजीद ये लिखते हैं कि उसके लिए मकान और जगह नहीं है। फिर ये लिखते हैं वो किसी मखलूक से मिल नहीं सकता, कि उससे लगा हुआ है, यानी अल्लाह ताला किससे मिल नहीं सकता क्योंकि वो है ही मखलूक में। तो फिर आगे वो इसकी वजाहत भी करते हैं कि किसी मखलूक से जुदा नहीं, कि उसमें और मखलूक में मुसाफत का फासला नहीं है, यानी वो अल्लाह ताला हम इंसानों में ही मौजूद है, हर जगह में मौजूद है। तो इस जगह से मुराद जो आप जिस्म की बुलंदी आसमान पर लेकर जाते हैं, तो क्या अल्लाह ताला को जब ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म समेत आसमान पर, दूसरे आसमान पर, चौथे पे जो आप मानते हैं वहां पर उठाया, तो क्या अल्लाह ताला जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम थे वहां मौजूद नहीं था? अगर मौजूद था, जो कि आपके अपने अकीदा है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है और वो सिमत किसी मखलूक से जुदा नहीं है। फिर इसमें यह भी लिखा है कि जहत और तरफ से पाक है, जहत और तरफ से पाक, जिस तरह उसे दाने बाएं या नीचे नहीं कह सकते, यूं ही जहत के मानी पर आगे पीछे या ऊपर भी हरगिज नहीं कह सकते। ये आपकी किताब नंबर ये मैंने नाम पढ़ा है, कवारिल कहार अलल मुजस्समतुल फुज्जार का सफ़ा नंबर इसका है 120। मेरी बात खत्म हो गई। हो गया जरूला साहब, आपका हो गया, हवाला पेश कर दिया आपने। जी अब मेरा टाइम शुरू है और मैं आखिरी 5 मिनट ही आज बात करूंगा, फिर उसके बाद जरीउल्लाह साहब बात करेंगे, तो उसके बाद फिर गुफ्तगू हमारी इसी पे खत्म हो जाएगी।
تو آخری میرے یعنی آدھا گھنٹے کی بات ہوگی؟ جی آدھا گھنٹہ نہیں، ہم 25 منٹ سے لگے ہوئے ہیں، 10:25 سے ہم بات کر رہے ہیں اور ابھی 10:10 ہو گئے ہیں۔ اوکے تو جلی اللہ صاحب نے کہا 2 باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا کہ توفی کا جو مطلب ہے نا یہ کرینے کے علاوہ آپ کر رہے ہیں، نیند کیوں کر رہے ہیں مطلب آپ، اور دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ رفع کا مطلب ہے رفع درجات ہوتا ہے، تو ان 2 باتوں کے جواب جو ہیں وہ آپ دیں۔ تو جلی اللہ صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرینے کی بات آپ تو تب کریں نا جب آپ نے خود کرینے سے اپنے معنی متعین کیے ہوں، کرینے کا تو آپ مانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ کرینے کے بغیر معنی کرنا معصیت ہے، گناہ ہے، جلد نمبر 18 کے اندر، لیکن آپ تو مانتے نہیں ہیں نا ان کو۔ تو بہرحال ہم جو ہے وہ ہر بات کا کرینے کے ساتھ معنی متعین کرتے ہیں۔ تو توفی کا مطلب پورے قرآن میں آپ نے خود جب تسلیم کر لیا ہے کہ موت بھی اس کا مطلب ہے، توفی کا مطلب نیند بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کو کس نے اختیار دیا کہ کرینے متعین کریں؟ کرینہ تو یہ ہے۔ اب دوسری بات کا جواب دے دوں میں آپ کو، آپ نے رفع کا مطلب یہ پیش کیا کہ رفع درجات ہوتا ہے، میرا آپ کو چیلنج ہے، پورے قرآن کو اٹھا لیں، پورے قرآن میں توفی اور رفع کا لفظ اکٹھا یہ کسی نبی کے لیے کسی ولی کے لیے استعمال ہوا ہو اور وہاں پہ اس کا مطلب رفع درجات ہو، میں مناظرہ ہی ہار گیا۔ توفی اور رفع کا لفظ جہاں بھی آئے گا اکٹھا تو وہاں پہ مطلب روح مال جسد اللہ کا اپنی طرف اٹھا لینا مراد ہوگا۔ جہاں پہ اکیلا رفع کا مطلب لفظ آئے گا تو وہاں پہ مطلب سیاق و سباق کو دیکھ کر کیا جائے گا، لیکن جہاں پہ توفی اور رفع اکٹھا آئے گا تو وہاں پہ مطلب اللہ کا اپنی طرف اٹھا لینا مراد ہوگا، روح مال جسد۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے واحد شخصیت ہے عیسیٰ علیہ السلام، صریح انسان، عیسیٰ علیہ السلام صریح انسانیت کی واحد شخصیت ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے توفی اور رفع کا جو عقیدہ ہے وہ لفظ جو ہے وہ اکٹھا بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب جانا چاہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، مارنے کا کرینہ نہیں ہے وہاں پر، تو آپ موت کیسے مطلب توفی کا ہو سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ جب کرینہ مارنے کا نہیں ہے، کرینہ بچانے کا ہے، تو اللہ نے بچایا کیسے ہے؟ بچانے کی کیفیت ہے، اور کیفیت نیند ہے، یہی کرینہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جو میں نے ترجمہ کیا متوفی کا، کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نیند عطا کی ہے، پھر نیند جاری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رافیو کا لیا ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ رافیو کا لیا کہتے ہیں پر اللہ علیہ اللہ کی طرف کون سی ہے؟ تو میں اپنی بات نہیں کرتا، مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہوا ہے کہ شریعت نے 2 طرفوں کو مانا ہے۔ اب میرے پاس ٹائم کم ہے ورنہ میں کتاب نکال کے حوالہ دکھاتا آپ کو، یہ حوالہ اگر آپ بعد میں پوچھیں گے میں دے دوں گا آپ کو۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ شریعت نے 2 طرفوں کو مانا ہے، ایک اللہ کی طرف ہے جو آسمانوں سے اوپر ہے، اور ایک شیطان کی طرف ہے جو زمین سے نیچے ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ بر رفع اللہ علیہ، میں نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، تو مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر کے مطابق اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا، کیونکہ اللہ کی طرف وہ ہے جو آسمانوں سے اوپر ہے۔ تو بہرحال آج کی گفتگو کے اندر میں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی طرف اٹھایا جانا ثابت کیا ہے۔ ابھی ان کے نزول کی یہ بات کہہ رہے تھے، کہتے ہیں مجھے کوئی حدیث بتا دے، تو میں یہ ایک ہی حدیث ان کو پیش کرتا ہوں، وقت کم ہے ورنہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر 114 احادیث ہیں، لیکن میں فی الحال صرف ایک پیش کر کے تو اس کے بعد کیونکہ میں نے ٹائم کم ہے تو ایک پیش کروں گا، اور اس کے بعد اگر کوئی گفتگو کی ضرورت ہے تو کل کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3449 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نازل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہی ہوگا۔ ایک اور یہ روایت ہے وہ میں پیش کرتا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2476 ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ حتی ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیہ ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد۔
کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نہ ہو جائے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو بات قسم کھا کر کی جاتی ہے اس میں طویل نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ تو جو بات قسم کھا کر کی جاتی ہے اس میں طویل نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے، جو بنی اسرائیل کے رسول تھے، انہی کو اللہ تعالیٰ جو ہے دوبارہ ان کا نزول ہوگا، وہی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو میں نے قرآن پاک کی آیت سے اور حدیث مبارکہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی طرف اٹھایا جانا اور قرب قیامت دوبارہ ان کا نزول جو ہے وہ میں نے ثابت کیا ہے۔ اب انشاءاللہ کل جب ہماری گفتگو ہوگی تو میں وہ آپ ٹائم تھا کامران صاحب ختم ہو گیا، ایک منٹ بات کر کے اس کے بعد 5 منٹ آپ کے ہیں، تو میں اس کے بعد کل جب اگر ہماری بات ہوگی تو وہ حدیثیں پیش کروں گا جن کو مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی تسلیم کیا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں نزول کو۔ تو میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج الحمدللہ قرآن پاک کی آیت سے 3 آیات میں نے پیش کی ہیں اور 2 حدیث پیش کی ہیں میں نے، ان سے عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی طرف اٹھایا جانا اور قرب قیامت ان کا نزول ثابت کیا ہے۔ اب آخری ٹائم جہر اللہ صاحب کا ہے، اس کے بعد آج کی بات ختم ہو جائے گی، پھر کل انشاءاللہ بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ کامران صاحب یہ بات بیان کرتے ہیں کہ توفی کے قرینے کے لیے میں نے متعین کیا ہے یا قرآن نے متعین کیا ہے؟ میں سب سے بات یہ بیان کرتا ہوں پہلے کہ قرآن پاک نے توفی کا خود ہی یہ متعین کر دیا کہ توفی کا معنی موت کہاں پر آئے گا اور توفی کا معنی نیند کہاں پر آئے گا۔ میں نے آپ کو قرآن پاک کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 61 بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 61 میں بیان کرتا ہے هو الذی یتوفاکم باللیل، یعنی وہ ذات جو رات کو تمہاری روح کو قبض کرتی ہے۔ اب یہاں پر لیل کا لفظ آیا تو یہاں پر معنی نیند ہوگا کیونکہ یہاں پر لیل کا لفظ موجود ہے۔ تو آپ مجھے قرآن پاک میں کسی اور جگہ پہ یہ بات دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توفیق کر رہا ہو اور وہاں پر لیل کا لفظ بھی موجود نہ ہو اور معنی نیند ہو، کوئی اور آیت بیان کر دیں۔ یہ آیت تو آپ کی میری متنازع ہے، یہ جو اس قال اللہ عیسیٰ انی متوفی کا، اس کی دلیل کے لیے میں نے آپ کو والذی یتوفاکم باللیل والی آیت پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جب لیل کا قرینہ آئے گا، یعنی جب لیل لفظ ہوگا تو وہاں پر روح قبض کرنا نیند کے معنی میں آئے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 56 میں کسی بھی جگہ پہ لیل کا لفظ نہیں ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 118 میں کسی بھی جگہ پہ لیل کا لفظ، نوم کا لفظ نہیں ہے۔ تو اس لیے بغیر قرینے کے معنی کرنا معصیت ہے، جو کہ آپ نے مرزا صاحب کا معنی بھی بیان کیا ہے۔ تو قرینے کو لانا پڑے گا آپ کو اس جگہ پہ معنی نیند کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر اب یہ کہتے ہیں کہ توفی اور رفع اکٹھا عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن پاک میں آ جائے گا تو وہ معنی وہ زندہ جسم سمیت آسمان پر جانا ہوگا۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے خود یہ معنی بیان کیا، پہلے خود مان چکے ہیں کہ توفی کا لفظ قرآن پاک میں 2 ہی صورتوں میں آیا ہوا ہے، ایک موت اور دوسرا نیند۔ تیسرا رفع الی السماء کا نہیں آیا ہوا۔ تیسرا رفع الی السماء کا ثابت کرنا آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے وہ ثابت کرنا ہے۔ اس کے بعد لفظ رفع کے بارے میں قرآن کریم سے دلیل دے چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود یہ بات بیان کرتا ہے کہ نرفع درجات من نشاء۔ آپ نے یہ آیت پیش کرنی ہے کہ نرفع جسدا الی السماء من نشاء، کہ اللہ جس کا چاہتا ہے جسم کی صورت میں رفع کرتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ یہ آیت آپ نے پیش کرنی ہے، یہ آپ نے حدیث پیش کرنی، کوئی ایک حدیث پیش کر دیں۔ پھر میں آپ کو ایک اور بھی حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا تواضع العبد رفع اللہ الی السماء ثابتا۔ اب اس حدیث میں رفع کا لفظ بھی ہے، آسمان کا لفظ بھی ہے اور 7ویں آسمان کا لفظ ہے اور الہ کا لفظ بھی ہے کہ جب بندہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رفع 7ویں آسمان پر کر لیتا ہے۔ تو کیا وہ جسم سمیت آسمان پر جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے درمیان کی دعا میں ورفعنی کی دعا کرتے رہے اور ہمیں سکھائی، ورفعنی ہمارا درجہ بلند کرا، ورفعنی ہمارا رفع کر۔ تو کیا آسمان پر چلے گئے ہم؟ کوئی بندہ آسمان پر گیا؟ اس کے بعد پھر آپ یہ کہتے ہیں مرزا صاحب کی بات میں آپ نے یہ بات بیان کی ہے، میں آپ کو یہ بات دوبارہ بتا رہا ہوں کہ لفظ رفع اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے متعلق استعمال کر رہا ہو اور وہاں پر جسم کی بلندی آسمان پر جانا ہو تو وہ آپ اگر پیش کر دیں گے تو آپ کو 1 کروڑ کی آپ بات کرتے ہیں، میں آپ کو 1 خرب روپیہ انعام دوں گا۔ ساتھ کامران صاحب آگے بڑھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں 1 خرب کی بات کر رہا ہوں، 1 خرب انعام دوں گا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے آپ کسی بھی اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی زیرو کے متعلق اگر لفظ استعمال کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا رفع کر رہا ہو تو وہاں پر جسم کو آسمان پر لے کر جانا تو آپ ثابت کر دیجیے گا۔ اس کے بعد آپ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا کہ قسم جس بات میں قسم ہو اس میں تعویل نہیں کی جاتی، یہ بھی آپ نے غلط
غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ مرزا صاحب کی یہ تحریر حمامۃ البشرا کتاب سے ہے، حضور نے وہاں پر بخاری کی روایت پیش کی، جس مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب سے 100 سال بعد ہر شخص پر قیامت آ جائے گی، یعنی ہر شخص مر جائے گا، اور وہ بات اللہ کی قسم کھا کر بیان کی۔ تو مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کی توضیح بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے کہ اس جگہ پہ اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے، تو اس قسم کھانے میں کوئی تعویل نہیں ہے۔ وہ اس حدیث کی بات کر رہے ہیں، اس کو ساری باتوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یا پھر آپ اگلی ریکارڈنگ میں یہ ثابت کیجئے گا کہ حضور نے یہ بات ساری احادیث پر قیاس کرتے ہوئے بات بیان کی ہے کہ اللہ کے مرزا صاحب نے ساری احادیث کا مطلب کہا کہ جس میں قسم ہو اس میں تعویل نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے نزول کی بابت بیان کی ہے، تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ زندہ آسمان پر جانا ثابت کریں، نزول میں خود مان لوں گا۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس نزول کی بات کی گئی ہے، آپ نازلہ کو لفظ یہ بیان کریں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق استعمال کرتا ہے، قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولہ، کہ ہم نے تم میں ذکر کرنے والا رسول نازل کیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے نازل ہوئے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید میں بیان فرماتا ہے وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا نازل کیا، کہ لوہا آسمان سے نازل آیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں بیان فرماتا ہے کہ ہم نے لباس نازل کیا، کہ لباس آسمان سے نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ چوپایوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم نے چوپائے نازل کیے، کہ چوپائے آسمان سے نازل ہوئے۔ پھر لفظ منکم کہ امامکم منکم، اس بات کی صراحت ہے کہ آنے والا جو مسیح ہے وہ اس امت میں سے ہوگا، رسولا الی بنی اسرائیل نہیں ہوگا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو رسولا الی بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل کی طرف ہوں گے، تو اس لیے جو آنے والا رسول ہے وہ امامکم منکم ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو رسول الی بنی اسرائیل ان کا ثابت کرنے کے لیے آپ نے پہلے ان کا جسم رفع الی السماء ثابت کرنا ہے، تو وہ ثابت ہوں گے کہ وہی واپس آئیں گے۔ اس لیے میں دوبارہ اپنی دلیل کو دہراتا ہوں کہ آپ قرآن کریم سے لفظ توفی کا معنی جہاں پر لیل کا قرینہ موجود نہ ہو وہاں پر نیند مانی کر کے دکھائیں، میں آپ کی بات مان لوں گا۔ لفظ رفع جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے متعلق استعمال کرے، کوئی ایک بھی آپ حدیث پیش کر دیجیے گا جس میں آپ یہ ثابت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے لفظ رفع استعمال کرتا ہے، تو وہاں پر مانے جسم کی بلندی آسمان پر جانا، تو کوئی ایک حدیث پیش کر دیجیے گا۔ آپ ایک حدیث پیش نہیں کر سکے، میں نے دوبارہ مرزا صاحب کے یہاں پہ چیلنج دہرا دیتا ہوں کہ مرزا صاحب خود یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ تم سارے فرقوں کی حدیثوں کی کتاب تلاش کر لو، کوئی ایک صحیح حدیث تو کیا کوئی وضعی حدیث بھی نہیں ایسی پاؤ گے تمہیں ملے گی کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بجسم انصری زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں اور پھر کسی دوسرے وقت میں بجسم انصری زندہ آسمان سے واپس آئیں گے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، کسی ایک بھی حدیث میں آپ ایسی نہیں بات بیان کریں گے۔ قرآن پاک کی میں آیات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ قرآن پاک میں لفظ توفی کا کیا معنی ہے، لفظ رفع کا کیا معنی ہے، اس لیے آپ کوئی اس کا رد دلیل پیش نہیں کر سکے۔ کل دوبارہ آپ سے انشاءاللہ اسی موضوع پر آپ سے میں دلیل مانگوں گا، اللہ صاحب آپ کا دلیل ٹائم دیجیے ہو گیا۔ گا وما علینا الا البلاغ المبین۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ہمارے سننے والوں کا۔ تو اسی پہ آج ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر کل میرے پاس اور ان کے پاس ٹائم ہوا تو کل دوبارہ انشاءاللہ بات ہوگی، اور میں مزید جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول پر بات کروں گا، جیسا کہ آج میں نے قرآن پاک کی 3 آیتیں اور 2 حدیثیں نبی پاک کی پیش فرمائی ہیں کہ جن سے عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی طرف اٹھایا جانا اور قرب قیامت ان کا نزول ثابت ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر کل موقع ملا یا پرسوں ملا تو دوبارہ انشاءاللہ اسی موضوع پہ بات ہوگی، کیونکہ آئندہ جو 2 دن بعد ہونی ہے، جو 2 دن ہماری بات ہونی ہے وہ انشاءاللہ مسلمانوں کا جو قصہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کا، اس پہ بات ہوگی۔ ساتھ کامران صاحب بات سنیں ہماری بات چونکہ ختم ہوگی، آپ اس وقت میری ٹائم لائن پر موجود ہے، میرے پیج پر موجود ہے، یہی بتا رہا ہوں، میں بتا دیتا ہوں۔ کل وضاحت آپ نے کی تھی، آج وضاحت کرنے کی باری میری ہے، چونکہ ساتھ کامران صاحب نے 3 آیات پیش کی تھیں، آپ نے یہ بات کی کہ میں نے اسے ثابت کیا ہے، تو میں اس بات کا جواب اسی جگہ پہ دے دیتا ہوں، یہ آپ نے غلط بیانی کی ہے۔ ساتھ کامران صاحب نے قرآن پاک کی 3 آیات جو پیش کی ہیں، میں ان کو تفصیل سے جواب دے چکا ہوں۔ میں کل دوبارہ ان سے اسی موضوع پر اسی گفتگو پر سوال کروں گا، اسی موضوع پر سوال کروں گا۔ سارے احباب کو شکریہ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے جنہوں نے ٹائم نکال کر ہماری گفتگو کو سنا۔ کل انشاءاللہ ہم دونوں کے پاس اگر ٹائم ہوا تو ہم انشاءاللہ اسی پیج پر گفتگو کریں گے۔ کل میری آئی ڈی پہ آپ نئی آئی ڈی بنائیں گے، آپ نئی آئی ڈی بنائیں گے۔ آج ہماری بات یہی طے ہوئی تھی کہ آج ادھر ہے، لیکن چلیں کل آپ کی ٹائم ٹھیک ہے، منظور ہے مجھے، کل آپ کی ٹائم لائن پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، میں کوئی دوسری آئی ڈی بنا لوں گا تو کل آپ کی انشاءاللہ ٹائم لائن پر گفتگو ہوگی۔ سامعین کرام بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ حافظ ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔